बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्जा के साथ। जनाब, इस वक्त हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अलायंस बनता हुआ नजर आ रहा है और इस ग्रैंड अलायंस की पहली जो नशिस्त हुई है वो 13 अगस्त को हुई है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, JUI भी है, महमूद खान अचकजई भी है, जमात इस्लामी भी है। लेकिन हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अलायंस बनते और बिगड़ते रहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं। आपको याद होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उस वक्त PDM एक जमात बनी थी, उसके सरबरा मौलाना फजल रहमान साहब थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, ये तमाम उस PDM का हिस्सा थी। लेकिन फिर बाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PDM से राहें जुदा कर ली थी। लेकिन जो हुकूमत के खिलाफ अलायंस बना था उसमें वो इत्तेहादी थे, यानी हुकूमत के खिलाफ अलायंस बनते रहते हैं, वो ग्रैंड अलायंस भी होते हैं। लेकिन जनाब, हैरत की बात यह है कि अभी जिस हुकूमत के खिलाफ यानी मुस्लिम लीग नून के हुकूमत के खिलाफ जो ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है, उसमें नवाज शरीफ साहब के जो करीबी साथियों में तस्वुर किए जाते हैं, उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, सियासी ताल्लुकात। मौलाना फजल रहमान साहब की जमात JUI शामिल है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उन्होंने ग्रैंड अलायंस करने का फैसला कर लिया। अच्छा जनाब, ग्रैंड अलायंस जब बनता है तो उसके कुछ मकासद होते हैं, कुछ वजूहात होती हैं, कुछ आउटकम होता है, कुछ बेनिफिशरी होते हैं। जैसे आपको याद होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जब PDM का ग्रैंड अलायंस बना था तो उस वक्त वजह एक थी कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को चलता करना है। फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, उनकी हुकूमत घर चली गई। लेकिन अभी जो ग्रैंड अलायंस बन रहा है उसमें JUI गालिबन ये नहीं चाहती कि हुकूमत घर चली जाए। JUI शायद ये चाहती है कि हुकूमत आइन के मुताबिक हुकूमत चलाए। जो 12 जुलाई का फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उस पर नाफिजुल अमल किया जाए। गालिबन शायद JUI की डिमांड यह है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिमांड यह है कि जनाब मौजूदा सेटअप को खत्म किया जाए, हुकूमत को चलता किया जाए। कमोबेश जमात इस्लामी भी इस ग्रैंड अलायंस का हिस्सा है, लेकिन उनके भी जो रिजर्वेशंस हैं या मफादात हैं या मकासद हैं वो कुछ अलग हैं। तो जनाब, ग्रैंड अलायंस जब बनता है तो उसका मकसद, उसका नुक्ता एक होता है कि हुकूमत को चलता किया जाए, उसको घर भेजा जाए। अब दिलचस्प बात यह है कि जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन कभी भी कहीं भी जलसा करते थे तो उस जलसे के दौरान किसी को निशाना बनाए या ना बनाए, वो मौलाना फजल रहमान साहब को निशाना जरूर बनाया करते। और जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल वो किया करते थे, मैं हमेशा से, चाहे वो ट्रांसमिशन हो या अपने प्रोग्राम्स हो, वो कहता था कि जनाब ये जो है वो हमारी पाकिस्तानी सियासत का शेवा नहीं है कि किसी को इस तरह के नामों से पुकारा जाए, इस तरह से तजलील की जाए, इस तरह से बदतमीजी की जाए। लेकिन उसके बावजूद आज हालात ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ JUI इत्तेहाद करने जा रही है। जमात इस्लामी, महमूद खान अचकजई और दीगर लोग भी उस अलायंस का हिस्सा हो सकते हैं। इन्हीं चीज़ों पर ज़रा बात करेंगे। हमारे साथ मुफ्ती किफायत साहब JUI की सीनियर रहनुमा है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तवील अरसे बाद उनसे नशिस्त लग रही है। हुजूर वाला अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान है सर, करम मालिक है। सर मैं अगर ये बोलूं कि क्या ये क़यामत की निशानियों में से एक है कि JUI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद करे, नो मैटर व्हाट के क्या वजूहात हैं। लेकिन सर जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन मौलाना फजल रहमान साहब को मुखातिब किया करते थे, बहुत कुछ जरूरी मैटर होगा जिसकी वजह से आप लोगों ने ये अलायंस किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की सियासत की नई बात हलीफ और हरीफ रहते हैं। आपको याद हो जनाब सदर थे तो वो कहा करते थे कि ये नून वाले बहुत बड़े चोर हैं और हम इनसे खजाने का माल वापस लेंगे। बाद में नून वाले तो ने कहा हम क्या चोर हैं, चोर तो ये है जिनका नाम मिस्टर 10% है जी। दोनों सख्त मौकफ था उनका, उनके पेट फाड़ेंगे और पैसे निकालेंगे और आवाम वापस दिलाएंगे बिल्कुल। और आपको उनकी आदत में जब भी लग गई है और वो शीरो शकर हो गए। तो जिस तरह हमसे सवाल बनता है तो उस तरह उनसे ही तो बनता था कि आप 15 तो पहले जो बुरा भला कहते थे। मेरे ख्याल में संजीदा सियासत ये है कि आप अपने अपने मौकफ को देखें, बयानिया को देखें, आपका बयानिया क्या है। मेरा दावा यह है कि जमीयत उलमा इस्लाम का बयानिया वो अपने एक जगह पे खड़ा है, बदलता नहीं। मिसाल के तौर पर 2018 के अंदर रैंकिंग होगी, सही है, तो हमने बयानिया बनाया कि अवाम की राय को तब्दील न किया जाए, आइन पे अमल किया जाए और ठप्पे न लगाया जाए। तो हमारे इस बयानी के साथ नून भी मुत्तफिक थी और पीपल्स पार्टी भी मुत्तफिक थी। अलबत्ता तहरीक इंसाफ को इख्तिलाफ था, इसलिए कि उसकी बेनिफिशरी थी। ये ठप्पे जो लगे तो उनके हक में लगे, लिहाजा वो
ہم سے مخالف تھی. ٹھیک ہے. بعد میں 2024 کے انتخابات آئے تو ٹھپے لگانے والوں نے پھر ٹھپے لگا دیے. ابھی کسی اور کے لیے لگائے، پہلے اے کے لیے لگائے تھے، اب بی کے لیے. تو لہٰذا ہم نے پھر وہ اپنا موقف دہرایا کہ ٹھپے تو نہیں لگنے چاہیے، آئین پہ عمل کرنا چاہیے اور وہ کہ عوام کی رائے کو تبدیل. ہمارا وہی موقف 2024 اور 18 میں ایک جیسا تھا. اب ہمارے سائڈ پہ حلیف و حریف تبدیل ہو گئے. اب چونکہ بینیفیشری تھے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون، لہٰذا ان کا موقف تبدیل ہو گیا. گویا وہ یہ کہہ رہے کہ پچھلے موقف ان کا ٹھیک نہیں ہے، ٹھپے کو لگنا چاہیے. اور اب وہ فائدہ نہیں ہوا پی ٹی آئی کو، تو لہٰذا وہ مخالف ہو گئے. ان دونوں فریق یعنی پی ٹی آئی اور ایک طرف اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں طرف، ان کا یہ موقف ہے عملاً کہ اگر ٹھپے لگتے ہیں ہمارے حق میں تو وہ ٹھیک ہے، صحیح ہے، دوسرے کے حق میں لگے تو غلط ہے. یہ موقف ہمارا ایک ہی موقف ہے، وہ سنجیدہ ہے اور ٹھیک ہے. ہم حلیف و حدیث کو نہیں دیکھ رہے. ہم کہتے ہیں کل کا ٹھپا بھی غلط تھا، آج کا ٹھپا بھی غلط ہے. بالکل. سر میں کیونکہ آپ کے ساتھ پرانی بڑی نشستیں رہی ہیں نا پروگراموں میں آپ کے موقف کو بہت اچھے طریقے سے اور جے یو آئی کے موقف کو اچھے طریقے سے، سر دیکھیں آپ نے مثال دی پیپلز پارٹی کی یا نون لیگ کی. سر ہم ان کی سیاست سے مولانا صاحب اپنی سیاست کیوں چلیں گے؟ اور پھر میں ایک اور آپ کو ایک عذر پیش کروں، ایک وجہ پیش کروں. وہ انہوں نے جو الزام تراشی کی تھی وہ کارکردگی کی بنیاد پہ کی تھی، جیسا کہ آپ نے مسٹر 10% کہا یا آپ نے دیگر الزامات کی جو بات کی ہے کہ جو ایک دوسرے پر لگاتے تھے، یہ ان کی کام ان کی سیاست پہ تھے، ذاتی جملے بازی نہیں تھی. سر مولانا فضل الرحمان صاحب پہ تو ذاتی جملے بازی کی گئی تھی. تو پھر آپ پی ٹی آئی کا کوئی ساتھی بیٹھا ہوتا تو اس سے پوچھتے کہ جب آپ ذاتی جملہ بازی کرتے تھے اور اب آپ اپنے موقع پر نہیں ہیں، وہ ذاتی جملہ بازی کیوں نہیں کرتے؟ سوال کون سے بنتا ہے؟ ہم نے کل بھی ان کی ذات کو ٹارگٹ نہیں بنایا تھا اور آج بھی نہیں بنائیں گے. میرے خیال میں سلمان اس کو آسانی سے یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے نماز پڑھی تھی، اس میں غلطی ہو گئی اور اب سجدہ سہو کر رہے ہیں. تو سر آنے والے وقتوں میں بھی اس طرح سے وہ نام سے لے کے مخاطب تو نہیں کریں گے؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ اب تو چلیں ماضی میں جو کچھ ہوا اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ چلیں اس کو بھولیں، آگے بڑھتے ہیں، لیکن آنے والے فیوچر میں اگر دوبارہ سے اس طرح کی الزام تراشی ہوئی تب آپ کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوگی؟ نہیں دیکھیں، سیاست منتوں سے اور مانگے کے پانی سے تو یہ چکی نہیں چلتی نا. اگر انہوں نے کچھ کیا اور ہم نے ان کا مقابلہ کیا اور ڈٹ کر کیا، ہم نے کوئی چوڑے تو نہیں پہنی ہوئی. اب ہم ایک ساتھ ہیں تو اس کو بھی دیکھ لیں گے. اگر کل کلام وہ دوبارہ اسی تجربے کو دوہرائیں گے تو ہمارے ہاتھوں نہیں بندھے ہوئے. درست. سیاست قوت کی ہوتی ہے. سر یہ گرینڈ الائنس کی مطلب موٹیو کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف تو جاتی ہے نون لیگ کی حکومت کو ختم کیا جائے. وہ تو شاید غالباً ایک دفعہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم پیپلز پارٹی سے اتحاد کر لیتے ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے اتحاد کریں گے کہ وہ نو کانفیڈنس موشن لے کر آئے اور نون لیگ کی حکومت کو چلتا کرے. میرا نہیں خیال کہ جے یو آئی غالباً شاید حکومت کا خاتمہ چاہتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ جناب آئین کے مطابق عمل کیا جائے. پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ جناب نہیں حکومت ہی کو چلتا کیا جائے. جماعت اسلامی کے الگ سٹیک ہیں. تو اس کا سر یہ تو نظریاتی اختلافات کے ساتھ اتحاد بن رہا ہے نا. نہیں یہ بات تو آپ کی صحیح ہے، لیکن ہمارا پہلے دن سے یہ موقف ہے کہ انتخابات غلط ہوئے، نئے انتخابات کرائے جائیں. اب نئے انتخاب کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ حکومت جائے گی. اب دیکھیں نا، بہت سارے پارٹی کا اپنا ایجنڈا اور ایجنڈا ہوتا ہے، دستور نصورین ہوتا ہے. وہ تمام باتوں میں اتحاد تو نہیں ہوتا. اتحاد میں کم سے کم نکات پر اتحاد ہوتا ہے. تو کم سے کم نقطہ یہی ہے کہ یہ جو انتخابات تھے یہ ناجائز ہے، اس کو ختم کر دیا جائے اور نئے انتخابات کرائے جائے. یہ نقطہ سب میں اگر مشترک ہے تو میرے خیال میں کوئی پریشانی کی کوئی بات. تو سر آپ بھی اس کا مطلب ہے پھر نئے انتخابات کی مانگ کر رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ؟ ہاں تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ بھئی انتخابات آپ نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ معیشت کی بات کرتے ہیں. تو معیشت تو جڑی ہوئی ہوتی ہے امن کے ساتھ، اور امن جڑا ہوا ہوتا ہے سیاست کے ساتھ. اچھا سر، میں اگر اس کو 2022 میں اگر کمپیئر کروں نا، 2022 میں جیسے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کے سربراہ تھے، نون لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی، پھر متحدہ قومی موومنٹ کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا، پھر بلوچستان کی دیگر سیاسی جماعتیں، باپ پارٹی آپ لوگوں کے ساتھ مل گئی تھی، اور اس کے بعد پھر آپ نے نو کانفیڈنس موشن لے کر آ گئے تھے. لیکن اگر میں اس وقت بات کروں، پنجاب میں نون لیگ کی حکومت مستحکم حکومت ہے، سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت مستحکم حکومت ہے، کے پی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی مستحکم حکومت ابھی قائم ہے. تو سر پھر یہ اتحاد آگے بڑھ کے کس طرح سے حکومت کے خاتمے کا موجب بنے گا؟ مطلب روڈ میپ کیا ہوگا سر؟
دیکھیے وہاں بھی اسی طرح پوزیشن تھی نا. ہم پنجاب میں اپوزیشن میں تھے, ہم مرکز میں اپوزیشن میں تھے, خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں اپوزیشن میں تھے, لیکن پیپلز پارٹی کی تو ایک اکائی میں حکومت تھی سندھ میں. اور جب ہم اسی بات پر تو وہ ہم سے الگ ہوئے, ہم نے ان سے یہ کہا کہ جب ہم تحریک چلائیں گے تو تحریک کے ایک موقع ہوتا ہے کہ استعفیٰ دے کر ان پر زور پریشر بڑھایا جائے. جی جی. تو کیا آپ لوگ حکومت چھوڑیں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, ہم تو حکومت نہیں چھوڑیں گے, تو ہم سے الگ ہو گئے. پھر بعد میں حکومت کے خلاف الائنس میں آ گئے. اسی بنیاد پر ان کا اختلاف ہوا تھا کہ بھئی آپ لوگوں کے پاس تو کہیں صوبائی حکومت ہے نہیں, ہمارے پاس ہے تو ہم نہیں چھوڑیں گے, یہ رسک نہیں لیں گے. اب پی ڈی ایم سے بھی الگ ہو گیا تھا. فرض و تقدیر یہاں خیبر پختونخوا کے حکمران اگر کسی موقع پر تحریک کامیاب ہوتی ہے, اسے کامیابی کے ضروری ہوتا ہے کہ ان کے استعفے آ جائیں, تو میرے خیال میں پی ٹی آئی میں اور پیپلز پارٹی میں یہ فرق ہوگا, یہ فرق رہنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی پھر اپنے حکومت کو نہیں قربان کر سکی اور یہ حکومت کو قربان کر لیں گے, تو یہ مؤثر احتجاج ہوگا پی ڈی ایم کے مقابلے میں. سر لیکن پوائنٹ تو یہ بھی ہے نا کہ آپ لوگوں نے اتحادیوں کو ساتھ ملایا تھا, روڈ پاور کا مظاہرہ آپ نے نہیں کیا, سیاسی کارکنوں کو روڈ پہ نہیں لے کر آئے, آپ نے پارلیمنٹ کے اندر تبدیلی لے کر آئے اور اس تبدیلی کی وجہ سے حکومت تبدیل ہوئی تھی, پارلیمنٹ نے اپنی جو 5 سال کی مدت ہے اس کو پورا کیا تھا. اگر ابھی کی میں بات کروں تو آپ اس وقت کیا چاہتے ہیں کہ نئے الیکشنز ہوں, یا آپ چاہتے ہیں کہ نہیں جناب دوبارہ سے جیسے نو کانفیڈنس موشن آیا تھا ہم نون لیگ کی حکومت ہٹا دیں, لیکن یہ پاسبل نہیں ہو پائے گا نا سر؟ نہیں, پاکستان میں کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے. ہم اس وقت تحریک کی بنیاد رکھ رہے ہیں, تاریخ چلا رہے ہیں اور تمام حکومت مخالف جماعتوں کو جمع کر رہے ہیں. تو تحریک 2 قسطوں پر ہوگی, پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ سے باہر بھی. ہم نے وہاں دھرنا دیا تھا, آپ کو غالباً یاد ہوگا, یعنی ہم نے وہاں عوامی اسٹریٹ کو جمع کیا تھا حکومت کے خلاف, لیکن پھر صورتحال یہ بن گئی کہ یہ نو کانفیڈنس والا راستہ ذرا آسان تھا, ہم نے اختیار کیا. میں سمجھتا ہوں کوئی آپشن بند نہیں ہے, اگر تحریک چلتی ہے اور عوام نکلتے ہیں اور درمیان میں کوئی یہ آپشن آتا ہے جی اب اسمبلی کو آپ چلنے دیں اور حکومت کو آپ وہ ختم کر دیں, اور اس طرح کی نو کانفیڈنس کی کوئی صورت بنتی ہے تو اس میں انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن آپ نے تحریک میں تمام آپشنز کو کھلا رکھنا ہوگا, جو بھی آپشن آسان ہوگا اس کی منزل آسان ہوگی, نتیجہ آسان ہوگا, اس کو اختیار کرنے میں. اگر سر پاکستان تحریک انصاف اگر کسی شہر کے اندر جلسہ ولسہ کرتی ہے تو آپ اس جلسے میں ان کے ہم نوا ہوں گے یا نہیں؟ آپ الگ کریں گے, وہ جلسہ الگ کریں, ہمارا موٹیو ایک ہو سکتا ہے, ہمارا کاز ایک ہو سکتا ہے, لیکن ہماری جدوجہد الگ الگ ہوگی. نہیں, ہماری جدوجہد الگ تھی جب ہمارے موقف کے اندر بہت بڑا فرق تھا. اب ہمارا موقف ان کا موقف جو ہے قریب آ گیا. یہاں شخصیات کی بات نہیں ہوتی, ذاتیات کی بات نہیں ہوتی, آپ کا بیانیہ کیا ہے. اب ہمارا بیانیہ مسلم لیگ کے ساتھ ایک تھا تو پی ڈی ایم تھا, ہمارا بیانیہ مشترک تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ تو پی ڈی ایم بنا. اب نئے انتخابات میں ہمارا بیانیہ ان سے الگ ہوا, اور یہ اتفاق کی بات ہے کہ ہمارے بیانیے میں اور پی ٹی آئی کی بیانیے بہت کم فرق ہے. تو جب ہمارا موقف ایک ہے تو ایک ساتھ جلسے کرنے میں کیا حرج ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگا یہ اس طرح کی کامیاب تحریک ہوگی, دونوں جماعتوں کو آپ نظر انداز نہیں سے کر سکتے ہیں. ہمارے جو پی ٹی آئی والے ان کے پاس اسٹریٹ پاور زیادہ ہے, اس کو ماننا چاہیے. ہمارے پاس بھی اسٹریٹ پاور ہے, لیکن تھوڑا ہم میں یہ فرق ہے کہ ہم میں کھڑا ہونے کی صلاحیت زیادہ ہے, برداشت کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے. جمع کر دیا جائے تو کامیابی حاصل ہوگی. بالکل درست بات ہے, لیکن سر اس وقت کی بات آپ کر رہے ہیں جب وہ بانی چیئرمین تھے, باہر تھے اور لوگوں کو موبلائز کر کے لے کر آ جاتے تھے. اب تو سر وہ جلسہ کرنے کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں کریں گے, کہنے چلیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کرتے ہیں. پھر آپ ایک ایسی پارٹی کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں. رؤف حسن صاحب کے آپ نے واٹس ایپ چیٹس تو دیکھی ہوں گی نا, جو ابھی کافی زیادہ اس وقت وائرل ہو رہی ہیں. تو سر کیا پارٹی کے اندر لوگوں میں اختلاف نہیں ہوگا آپ کی پارٹی کے اندر؟ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جب کراچی کے اندر متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ اتحاد کیا, ان کے نظریات ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے. جو نظریاتی کارکن تھا, ڈائی ہارڈ فین تھا متحدہ قومی موومنٹ کا یا پیپلز پارٹی کا, ان دونوں نے ایک دوسرے کو ووٹ نہیں دیا. پھر سر سلمان دیکھو, آپ کی نظر تو بہت وسیع اور بہت گہری ہوتی ہے نا, آپ گہرائی اور گہرائی سے سوچتے ہیں. ہم انضمام نہیں کرتے, ہم اتحاد کرتے ہیں. اتحاد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سلوگن بھی الگ ہوگا, آپ کا نعرہ بھی الگ ہوگا, آپ کا جھنڈا بھی الگ ہوگا.
اور ایجنڈا بھی الگ ہوگا. جس کے لیے آپ کی پارٹی بنی ہے ان کا الگ ہوگا. البتہ ہم کم از کم نکات، وہ ایک نقطہ ہوگا یا دو نقطے ہوں گے، اس پر متحد ہوں گے. تو یہ تو پاکستان کی سیاست کا وتیرہ ہے کہ ہم کم سے کم نکات پر ایک ساتھ ہو سکتے ہیں. میرے خیال میں انضمام اور اتحاد کے اندر جو لوگ فرق جانتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ نہیں ایسی پریشانی نہیں ہوگی. یہ صرف حکومت کے خاتمے کے لیے ہے انضمام یا اتحاد، حکومت کے خاتمے، اس کے آگے نہیں. نہیں دیکھو نا، ابھی آپ ایک کام کر رہے ہیں تو ابھی اب وہ ندی نہیں آئی تو پہلے سے لوگ کپڑے تو نہیں اٹھا دینا. بہت ساری چیزیں موقع پر تو ہوتی ہیں. ابھی ہم نے ایک ساتھ چلنے کا آغاز کیا. اب حکومت اگر گرتی ہے اور ایک اور مشورہ ہوتا ہے کہ ہمیں مل کر چلنا ہے، انتخابی اتحاد بنانا ہے، تو اس کے مواقع موجود ہوتے ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ دل کے اعتبار سے اور ذہن کے اعتبار سے وسعت رکھتی ہیں. تو لہٰذا وہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں آپشن کو تو لیا جائے گا، فلاں کو نہیں لیا جائے گا. نہیں، منزل تک پہنچنے کے لیے اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کسی بھی آپشن کو آپ لے سکتے ہیں. اچھا سر، میں کہتا ہوں کہ یہ باتیں بھی درست آپ لوگوں کے پاس اسٹریٹ پاور بھی ہے اور آپ لوگ اس کا کھل کر اظہار بھی کرتے ہیں. بات آپ نے درست کی کہ آپ لوگوں نے دھرنا بھی دیا، پھر مولانا صاحب نے وہ نم آنکھوں کے ساتھ اس دھرنے کو ختم ہی کیا تھا. لیکن سر پوائنٹ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف بھی تو مزاحمتی سیاست کر رہی ہے نا، ان کو کیا فائدہ ہوا ابھی تک؟ دیکھو، جو لوگ مفاہمتی سیاست کرتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے وقتی اور عارضی، اور جو لوگ مزاحمتی سیاست کرتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے، اس کا دورانیہ ذرا لمبا ہوتا ہے، وہ عارضی نہیں ہوتا، مستقل ہوتا ہے. پیپلز پارٹی اگر بھٹو صاحب کے بعد مزاحمتی سیاست نہ کرتی تو اتنی دیر نہیں چل سکتی. اب وہی جماعت نے باقی رہنا ہے جو مزاحمت کرے گی، اور جو ڈرائنگ روم کی سیاست کرے گی وہ ختم ہو جائے گی. لہٰذا کون اچھی کارگزاری بتا سکتا ہے؟ اگر پی ٹی آئی کی کارگزاری زیادہ ہے تو اس کو پسند کریں گے، اور ہماری ان سے اچھی ہے تو لوگ ہمیں پسند کریں گے. میں کہتا ہوں مزاحمت بہتر ہے مفاہمت. تو سر یہ لاسٹ ٹائم مولانا فضل الرحمان صاحب کی نواز شریف صاحب سے یا شہباز شریف صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی؟ اس میں کوئی تبادلہ خیال کسی چیز کا، کوئی کنفرمیشن، کوئی یقین دہانیاں؟ نہیں، ملاقات تو ہوئی ہے، لیکن ملاقات کا معنی یہ تو قطع نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب ہمیں قائل کریں گے، ہو سکتا ہے وہ قائل ہو گئے ہوں گے. بلکہ ہمارا تو یہ بھی دعویٰ ہے کہ جس طرح میاں شہباز شریف سوچتے ہیں اور اس طرح میاں نواز شریف نہیں سوچتے. لیکن ابھی یہ کہنا کا بڑا وقت ہے کہ جس تحریک آگے چلے گی، حکومت کی بنیادیں کمزور ہوگی، اس میں جولیں آ جائیں گی، ہلے گی، تو پھر بہت ساری باتیں آپ کو ہماری سچ لگیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا سر، لاسٹ کوشچن، آپ کی اسد کیسر یا یہ جو علی گوہر صاحب ہیں، ان لوگوں سے انہوں نے کوئی یقین دہانی کرائی کہ اس ساری مشاورتی عمل میں یا گرینڈ الائنس کے اندر جو حکومت کے خلاف بنا رہے ہیں، اس میں بانی پی ٹی آئی کی حمایت حاصل ہے؟ کل کو کہتے ہیں بھائی ہم نے تو کہا ہی نہیں تھا یہ، کیونکہ اکثر و بیشتر ایسا ہوا ہے کہ جب سے وہ اندر گئے پارٹی خود تتر بتر ہو گئی ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو چیئرمین سمجھ رہا ہے اور ہر کوئی اپنی ہی پالیسی نافذ کر رہا ہے. تو انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ جے یو آئی کے ساتھ مل کے آگے بڑھا جائے؟ ہاں، ہم افراد سے تو نہیں ملتے نا، ہم تو پارٹی سے ملتے ہیں. یہ پارٹی ٹو پارٹی کنورسیشن ہوتی ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بانی پی ٹی آئی کے خواہش پر ایسا ہو. اچھا، ان کی خواہش پہ، ان کی منظوری سے ہے یا ان کی خواہش سے ہے؟ میں نے منظوری نہیں کہا اور اجازت بھی نہیں کی، میں نے خواہش کہا. مطلب انہی کی طرف سے انیشیٹو تھا یہ؟ ہاں، وہ حضرات آتے رہے نا پہلے. منظوری آپ کی طرف سے ہوئی پھر تو؟ بس یہ تعبیر کا اختلاف. چلیں سر، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مفتی کفایت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور جو گرینڈ الائنس بنانے کی بات کی جا رہی ہے، 13 اگست کو پہلی میٹنگ ہوئی تھی، ابھی تو کچھ چیزیں سامنے نہیں آئی. ٹی او آرز پہ بات کرنی تھی کہ کس طرح سے معاملے کو لے کے آگے چلنا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف اور جے یو آئی یہ ایک شدید ایک دوسرے کے مخالف تصور کیے جاتے تھے، اور مخالفت کی وجہ نظریات نہیں بلکہ سیاسی نکتہ چینی کے بجائے ذاتی نکتہ چینی، ذاتی الزامات لگانا، شخصیت پر الزامات لگانا، اس طرح کی چیزیں تھیں. لیکن پھر دیکھنے میں آیا کہ بھائی ان دونوں نے بھی اتحاد کر لیا. اب ذرا ایک بریک لیتے ہیں جناب، بریک کے بعد واپس آئیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے ذرا گفت و شنید کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے.